Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। सर अब्दुल खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। नाइन्थ जोग्राफ़ी जमात नहूम जोग्राफिया का फ़र्स्ट टर्म का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम पेपर है। सॉल्व पेपर है, सवालात और जवाबात दोनों भी दिए गए हैं। जोग्राफिया व माशियात जमात नहूम, इसके नंबरात है 40 और वक्फ़ा रहेगा 2 घंटे। चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1, अलिफ दर्ज झैल में से गलत बयान पहचान कर सही करके दोबारा लिखिए। पहला है नदी बर्फानी नदी से ज़्यादा रफ्तार से बहती है, इसका जवाब है सही। दूसरा, सुस्त ढलान सुस्त रफ्तार और बहाकर लौटे गए गारे की वजह से नदी की उरियाकारी होती है, सही। तीसरा है परत रेजी से जांभा चट्टानें तैयार होती है, गलत। सवाल नंबर 1 का बे है। सही जवाब के सामने चौकोन में निशान लगाइए। अलिफ ज़मीन की अंदरूनी सुस्त हलचल किस हिस्से पर मुश्तमिल है, इसका सही जवाब है रफ्तार। बे शगाफ वादी तैयार होने के लिए खशरे अर्ज़ में किन हरकत का अमल ज़रूरी है, इसका सही जवाब है तनाव। जीम दर्ज झैल में से कौन सा बहाव लहरीदार पहाड़ है, इसका सही जवाब है हिमालय। सवाल नंबर 2 है। जुग्राफियाई वजूहात लिखिए कोई दो। पहला है आतिशफ़शानी अमल से ज़लज़ला आ सकता है। दूसरा, जज़ीरा बैरन मखरूती शक्ल का बनता जा रहा है। तीसरा, भारत के मशरक़ी साहिल के मुकाबले में मगरबी साहिल पर नमकसार ज़्यादा पाए जाते हैं। पहले का जवाब है भारत के अंडमान व निकोबार के जज़ायर में बैरन नामी जजीरे पर वाक़ आतिशफ़शां कई बरसों से ख्वाबिदा था, लेकिन अब बार बार फटने लगा है। ये जजीरा बहरे अंडमान में वाक़ है। दूसरा, ये मरकज़ी नौइयत का आतिशफ़शां है। तीसरा, आतिशफ़शानी अमल की वजह से गर्म सयाल लावा नाली नुमा रास्ते से बाहर निकलता है और नाली के इर्द गिर्द मखरूती शक्ल में जमा होता जाता है। इस बिना पर बैरन जजीरे की शक्ल मखरूत नुमा होती जा रही है। दूसरे का जवाब है पहला नुक्ता है ज़लज़ले और आतिशफ़शानी मकामात अक्सर बर्र-ए-आज़मी प्लेटों की सरहद पर पाए जाते हैं। दूसरा, बर्र-ए-आज़मी प्लेटों की हरकत की वजह से ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों में दबाव बढ़ जाता है और बड़े पैमाने पर चट्टानें टूटती हैं और लावा तैयार होता है। बर्र-ए-आज़मी प्लेटों के सरहदी हिस्से में दरारें पड़ जाती हैं। इन दरारों से लावा बाहर आता है। आतिशफ़शानी अमल से बड़े पैमाने पर तवानाई की लहरें पैदा होती हैं और इस बिना पर खशरे अर्ज़ नीचे धंस सकता है। इसीलिए इस बात का इम्कान पैदा होता है कि आतिशफ़शां फटने से ज़लज़ला भी आ सकता है। तीसरे का जवाब है बहर हिंद भारत के मगरब में और खलीज बंगाल मशरक़ में वाक़ है। बहर अरब का बेशतर हिस्सा मुंतक़े हार्रा में वाक़ है। साल के अक्सर अय्याम में यहाँ सूरज के साफ़ व शफ़ाफ़ किरणें पड़ती हैं और दर्जे हरारत ज़्यादा होता है, इसलिए अम्ल तबख़ीर की रफ्तार भी ज़्यादा है। भारत की सिर्फ 2 नदियाँ यानी नर्मदा और ताप्ती बहर अरब में गिरती हैं और मीठे पानी का ज़ख़ीरा करती हैं, जो कि बहुत कम होता है। इन तमाम असबाब की बिना पर बहर अरब की नमकीनियत 36% है। इसकी बनिस्बत अगरचे खलीज बंगाल भी मुंतक़े हार्रा में वाक़ है, लेकिन वो 3 अतराफ से ज़मीनों से घिरा हुआ है। यहाँ पर साल के अक्सर महीनों में आसमान अबरालूद रहता है। यहाँ तूफ़ानी झक्कड़ भी बहर अरब की बनिस्बत ज़्यादा चलते हैं। भारत की तमाम अहम नदियाँ गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और बांग्लादेश की अहम नदी मेघना, जो ब्रह्मपुत्र, गंगा और पद्मा से मिलकर बनी है, खलीज बंगाल में गिरती है। बे मुख्तसर नोट लिखिए कोई दो। पहला नुक्ता है आबादी की कसाफत। दूसरा, लहरिएदार पहाड़। तीसरा, हवा की इज्तिमाकारी। पहला है लहरिएदार पहाड़ अंदरूनी हलचल की बिना पर उफ़क़ के मुतवाज़ी और एक दूसरे की सिमत में जाने वाली तवानाई की लहरों की बिना पर नरम चट्टानों की तहों पर दबाव पड़ने से लहरिए तैयार होते हैं। दूसरा, लहरियों की वजह से चट्टानों की तह की बुलंदी में इजाफा होता है
اور لہریے دار پہاڑ وجود میں آتے ہیں، مثلاً ہمالیہ، اراولی، راکی، اینڈیز، آلپس۔ اگلا سوال ہے ہوا کی اجتماع کاری امانت کاری، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے ہوا کا عمل انتقال اور اجتماع کاری خاص طور سے ریگستانی اور کم بارش والے علاقوں میں زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ دوسرا، ان علاقوں میں طبعی فرسودگی زیادہ ہونے کی وجہ سے چٹانوں کا صفوف اور ریت کے ذرات بڑے پیمانے پر پھیل جاتے ہیں، یہاں بہنے والی ہواؤں کے لیے رکاوٹ بہت ہی کم ہوتی ہے، ہوا کے ساتھ ریت کے ذرات بہہ جاتے ہیں۔ تیسرا ہے ہوا کے ساتھ ریت کے چھوٹے اور باریک ذرات دور تک بہتے چلے جاتے ہیں اور بڑے اور وزنی ذرات کم فاصلے تک جا سکتے ہیں۔ چوتھا ہے ریگستانی یا کم بارش والے علاقوں میں ریت کے ان ذرات کی اجتماع کاری ہوتی ہے۔ پانچواں، ہوا کی اجتماع کاری کی بدولت مخصوص زمینی اشکال جیسے ریتیلے ٹیلے، ہلالی ٹیلے، برکھان، سیف ٹیلے، لہریے دار نشان، لوئس میدان وغیرہ تیار ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے الف، ضلع کولہاپور کی آبادی کے تقسیم کرنے والے نقشے کا مطالعہ کر کے درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ الف، سب سے کم آبادی والا تعلقہ کون سا ہے؟ ب، ضلع کی آبادی کی درجہ بندی کس طریقے سے دکھائی ہوئی ہے؟ یہ نقشے سے دیکھ کر سکتے ہیں، درسی کتاب میں اس کا نقشہ بھی دیا گیا ہے۔ ب، وجہ بتائیے۔ پہلا نقطہ ہے حیاتیاتی فرسودگی ہوتی ہے، وجہ بتائیے۔ دوسرا، اکثر زندہ آتش فشاں بر اعظمی پلیٹوں کی سرحد پر نظر آتے ہیں۔ پہلے کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے انسان، دیگر جاندار اور پیڑ پودوں کی وجہ سے چٹانوں کی حیاتیاتی فرسودگی ہوتی ہے۔ دوسرا، پرانے قلعوں، عمارتوں وغیرہ کی دراڑوں میں درختوں کی جڑیں بڑھتی ہے، اس وجہ سے چٹانوں، پتھروں کے ذرات میں تناؤ پیدا ہوتا ہے اور وہ پتھر پھوٹنے لگتے ہیں۔ تیسرا ہے چوہے، گھونس، خرگوش اور اس قسم کے دیگر کریدنے والے جانور اور حشرات ارض میں بل بناتے ہیں، ان کریدنے والے جانوروں کے کریدنے سے چٹانوں کی فرسودگی ہوتی ہے۔ چوتھا، چٹانوں پر کائی، دگڑ پھول وغیرہ اگتے ہیں، ان سے بھی حیاتیاتی فرسودگی ہوتی ہے۔ اکثر زندہ آتش فشاں بر اعظمی پلیٹوں کی سرحد پر پائے جاتے ہیں، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے زمانۂ حال میں بار بار پھٹنے والے آتش فشاں ہی زندہ آتش فشاں ہیں۔ دوسرا، بر اعظمی پلیٹوں کی سرحد قشر ارض کا سب سے کمزور حصہ ہوتی ہے۔ تیسرا، اس وجہ سے بر اعظمی پلیٹوں کی سرحدوں پر بار بار بڑے پیمانے پر دراڑیں پڑ جاتی ہیں اور وہاں سے بڑی مقدار میں گرم، ٹھوس، مائع اور گیسی مادے باہر نکلتے ہیں، اسی لیے اکثر زندہ آتش فشاں بر اعظمی پلیٹوں کی سرحدوں پر پائے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 4، درج ذیل مفصل جواب لکھیے، کوئی دو۔ پہلا نقطہ ہے، پہلا سوال ہے درجہ بندی کرنے والے نقشوں کا استعمال اور اس کی قسمیں واضح کرو۔ دوسرا، سطحی لہروں کی قسمیں بیان کرو۔ تیسرا، آتش فشاں کی قسمیں مثالوں کے ساتھ بتائیے۔ پہلے کا جواب ہے اس کا الف ہے، آتش فشانی عمل کے لحاظ سے آتش فشاں کی دو قسمیں ہیں، مرکزی آتش فشاں، آتش فشاں کے پھٹنے پر لاوے کی نکاسی کے لیے ایک نالی نما راستہ پیدا ہوتا ہے اور اس نالی نما راستے سے لاوا باہر نکلتا ہے، اسے مرکزی آتش فشاں کہتے ہیں۔ یہ تیسرے کا جواب ہے۔ دوسرا نقطہ ہے مرکزی آتش فشاں سے نکلنے والا لاوا نالی کے دہانے کے اطراف جمع ہو جاتا ہے۔ تیسرا، مرکزی آتش فشاں کی وجہ سے مخروطی شکل کے آتش فشانی پہاڑ تیار ہوتے ہیں۔ چوتھا، مثالیں جاپان کا فیوجی یاما، تنزانیہ کا کلیمنجارو پہاڑ۔ دوسرا ہے دراڑ نما شگافی آتش فشاں، آتش فشاں کے پھٹنے پر جب اس کا لاوا نالی نما راستے سے باہر نکلنے کی بجائے مختلف دراڑوں سے نکلتا ہے تو اسے دراڑ نما شگافی آتش فشاں کہتے ہیں۔ دوسرا ہے آتش فشاں کے اس عمل میں آتش فشاں سے نکلنے والے مادے دراڑ کے دونوں جانب پھیل جاتے ہیں۔ تیسرا، دراڑ نما آتش فشاں کے سبب آتش فشانی سطح مرتفع سطحیں تیار ہوتی ہے، مثلاً مہاراشٹر کی سطح مرتفع دکن۔
بے آتش فشانی عمل کے عرصے کے لحاظ سے آتش فشان کی قسمیں۔ آتش فشانی عمل کے عرصے کے لحاظ سے آتش فشان کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا ہے زندہ آتش فشاں۔ زمانۂ حال میں بار بار پھٹنے والے آتش فشاں کو زندہ یا متحرک آتش فشاں کہتے ہیں، مثلاً جاپان کا فیوجی یاما اور بحر روم میں سٹرینبولی۔ دوسرا ہے ساکت خوابیدہ آتش فشاں۔ جو آتش فشاں کچھ عرصے تک خوابیدہ حالت میں رہتے ہیں اور پھر کسی بھی وقت اچانک بیدار ہو جاتے ہیں، ایسے آتش فشاں کو ساکت یا خوابیدہ آتش فشاں کہتے ہیں، مثلاً اٹلی کا ویسوویس، الاسکا کا کاکا ٹمائی، بھارت کا جزیرہ بیرن۔ تیسرا ہے مردہ آتش فشاں۔ جو آتش فشاں طویل عرصے تک نہیں پھٹتے اور مستقبل میں بھی جن کے پھٹنے کا اندیشہ نہیں ہوتا، انہیں مردہ آتش فشاں کہتے ہیں، مثلاً تنزانیہ کا کلیمنجارو۔ تقسیم نقشوں کا استعمال اور اس کی قسمیں واضح کیجیے۔ سوال نمبر 3 کا پہلا ہے الف، تقسیم نقشوں کا استعمال۔ کسی علاقے میں مخصوص عوامل کی تقسیم کا خاکہ واضح ہوتا ہے۔ بے، تقسیم نقشوں کی قسمیں۔ پہلا ہے نقاطی طریقہ۔ آزادانہ طور سے بکھرے ہوئے عوامل کی تقسیم کو دکھانے کے لیے نقاطی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ نقاطی طریقے کے نقشے میں کسی علاقے میں کوئی عامل جس طرح سے بکھرا ہوا ہوتا ہے، اسی کے مطابق نقطے دے کر اس عامل کی تقسیم دکھائی جاتی ہے۔ دوسرا ہے سائے والا طریقہ۔ اس طریقے سے نقشہ تیار کرتے وقت کسی جغرافیائی عامل کی تعداد 5 تا 7 جماعتی قدروں میں مختلف رنگ کی کمی بیشی شیڈز یا سیاہ و سفید خاکے کے ذریعے دکھائی جاتی ہے۔ تیسرا ہے مساوی قدر کا طریقہ۔ جب کسی عامل کی تقسیم مسلسل ہوتی ہے تو اسے ظاہر کرنے کے لیے مساوی قدر کا طریقہ استعمال کرتے ہیں، مثلاً بلندی، درجہ حرارت، بارش وغیرہ۔ مساوی قدر کے طریقے کے نقشے میں متعلقہ عامل کی تقسیم کو مساوی قدر کے خطوط کی مدد سے دکھایا جاتا ہے۔ بیچ کا سوال ہے سطحی لہریں۔ پہلا نقطہ ہے ابتدائی اور ثانوی لہروں کے سطح زمین پر پہنچنے کے بعد سطح زمین پر نئی لہریں پیدا ہو سکتی ہے، انہیں سطحی لہریں کہتے ہیں۔ دوسرا، یہ لہریں زمین کے محیط کی طرف پھیلتی ہے۔ تیسرا، یہ لہریں سب سے زیادہ تباہ کن ہوتی ہے۔ سوال نمبر 5 کا الف ہے، درج ذیل بیانات کے لیے درآمد یا برآمد میں سے مناسب لفظ چن کر لکھیے۔ جاپان اوپیک ممالک کو مشینی آلات بھیجتا ہے، یہ برآمد ہے۔ دوسرا ہے بھارت وسطی مشرقی ایشیا کے ملکوں سے معدنی تیل خریدتا ہے، یہ ایک درآمد ہے یعنی امپورٹ ہے۔ سوال نمبر 6، ایک یا دو جملوں میں جواب دیجیے۔ پہلا ہے کسانوں کے نقطہ نظر سے فروخت کاری کی اہمیت لکھیے۔ دوسرا، عالمی تجارتی تنظیم کے مقاصد لکھیے۔ تیسرا، معیشت کی اصطلاح کس یونانی لفظ سے بنتی ہے؟ چوتھا، عالم کاری کا مفہوم بتائیے۔ پہلے کا جواب ہے روایتی طریقوں سے کاشتکاری کرنے والے کسان مقامی بازار میں اپنی فصل اور سبزیاں فروخت کرتے رہتے ہیں، ان کو یہاں فصل کی مناسب قیمت نہیں ملتی جس سے ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ دوسرا ہے فروخت کاری سے واقف کار اور اس پر عمل کرنے والا کسان اپنی پیداوار کو صاف کرتا ہے، اس کی اچھی دیدہ ذیل پیکنگ کرتا ہے، اس کے بعد شہروں کے سپر مارکیٹ، مال وغیرہ سے رابطہ کرتا ہے اور ان کے سامنے اپنی پیداوار کی خوبیاں، درجہ اور قیمت کی معلومات دیتا ہے۔ تیسرا ہے اس کی پیشکش سے متاثر ہو کر سپر مارکیٹ اس کے مال کی اشتہار بازی کرتے ہیں اور اس کو فروخت کے لیے رکھتے ہیں۔ چوتھا، اس طرح فروخت کاری کے طریقے اختیار کر کے کسانوں کو ایک بڑا بازار ملتا ہے، ان کے مال کے پہلے کے مقابلے میں زیادہ قیمت حاصل ہوتی ہے۔ پانچواں ہے مستقل گاہک دستیاب ہو جانے کی بنا پر اس کی پیداوار کو رفتار ملتی ہے۔ اس طرح کسان کے نقطہ نظر سے فروخت کاری مفید، کفایتی اور منافع دینے کا باعث بنتی ہے۔ اگلا سوال ہے عالمی تجارتی تنظیم کے مقاصد۔ پہلا ہے بین الاقوامی تجارتی امور کے لیے پلیٹ فارم فراہم کرنا۔ دوسرا، تجارتی تنازعات کو حل کرنا۔ تیسرا، رکن ممالک کی تجارتی پالیسی پر نظر رکھنا۔ چوتھا، ترقی پذیر ممالک کو تکنیکی تعاون اور تربیت فراہم کرنا۔
تیسرے کا جواب ہے معاشیات کی اصطلاح کس یونانی لفظ سے بنی ہوئی ہے؟ اس کا جواب ہے معاشیاتی اصطلاح یونانی لفظ آئیکونومیا سے بنائی گئی ہے۔ اگلا سوال ہے عالم کاری کا مفہوم، اس کا جواب ہے عالم کاری یعنی ملک کی معیشت کو عالمی معیشت سے ہم آہنگ کرنا ہے۔ سوال نمبر 7، مندرجہ ذیل سوالات کے 5 جملوں میں جواب لکھیے، کوئی دو۔ پہلا ہے اخبارات کا استعمال پیغام رسانی کے لیے ہوتا ہے، بیان کی وضاحت کرو۔ دوسرا، موبائل استعمال کر کے کس طرح سے پیغام رسانی کی جا سکتی ہے؟ تیسرا، ٹی وی پیغام رسانی کا سستا ذریعہ ہے، وضاحت کرو۔ پہلے کا جواب ہے اخبارات کا استعمال۔ اخبارات میں تعلیمی، ثقافتی، سماجی، سیاسی، معاشی، موسمیاتی خبریں اور تازہ ترین واقعات کی معلومات شائع کی جاتی ہیں۔ دوسرا، اخبارات کے ذریعے بہت ہی کم خرچ میں بہت سارے لوگوں تک پیغام پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اخبارات کا استعمال پیغام رسانی کے لیے ہوتا ہے۔ اگلے سوال کا جواب ہے موبائل کا استعمال۔ پہلا نقطہ ہے موبائل استعمال کر کے عملی طور پر گفتگو کر کے لفظی، زبانی نوعیت کی پیغام رسانی کر سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں ویڈیو کالنگ بھی کی جا سکتی ہے۔ دوسرا، میسج کے ذریعے الفاظ میں اور تحریری شکل میں پیغام رسانی کی جاتی ہے۔ تیسرا، موبائل میں مختلف ایپس کے ذریعے الفاظ میں اور الفاظ کے علاوہ دیگر شکلوں میں بھی پیغام رسانی کی جا سکتی ہے۔ ٹیلی ویژن پیغام رسانی کا سستا ذریعہ ہے، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے ٹیلی ویژن مواصلات کی مدد سے تفریحی، تعلیمی، ثقافتی، سماجی، سیاسی، معاشی، موسمیاتی، کھیلوں کے متعلق اور دیگر پروگراموں کی نشر و اشاعت کی جاتی ہے۔ ٹیلی ویژن کی مدد سے بہت کم خرچ میں ملک کے عوام تک ایک ہی وقت میں پیغام رسانی کی جا سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹیلی ویژن پیغام رسانی کا بہت سستا ذریعہ ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔